बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान की फ़िज़ा फ़िरका वाराना फसादात की तरफ जा रही है। इसके अवामिल क्या हैं, इस पे इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले हम कुछ वीडियोस देखते हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। पारचनार में मुसाफिर पर हमला होता है, जिसके नतीजे में 17 से ज्यादा सुन्नत वल जमात के लोग शहीद हो जाते हैं। इस हालत के बाद सुन्नत वल जमात की जानिब से पारचनार में सब किस्म का एहतजाजी मुजाहिरा किया जाता है। अमल समझे या आप कुछ और समझे, हमें पर दोबारा से हमला होता है, जिसमें तशय्युओं के 50 से ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो जाते हैं। जब पारचनार में हालात कशीदा हो गए, सेकंडों में एक जलसा मुनक्किद किया जाता है, जिसमें आगा अली रिजवी और बाकी हुसैनी उस जलसे में खताब करते हुए ये कहते हैं कि हम पारचनार की जानिब पेश करने करेंगे। फौरन बाद उसके रद्द अमल में तहरीक ताबूत नामो साबा वाले गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की जानिब से सदी के अगस्त और चलास में एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया जाता है, जिसमें उन्हें यहाँ पर वाज़ेह तौर पर कह देते हैं कि अगर मातिर हुसैन अल हुसैनी, आगा अली रिजवी और आगा राहत हुसैन अल हुसैनी को लगाम नहीं दिया गया तो फिर वो लिस्टर लेकर जामर की हुदूद क्रॉस करके जाए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किस तरह यहाँ से गुजर जाते हैं। तशय्युओं के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है, चाहे वो ज़मीनी हो, मसलकी हो, फतवायत की बुनियाद पर हो, तो गिलगित बल्तिस्तान में उसको लेके आने की जरूरत क्या है? तुम खुलम खुला पाराचनार में लोगों को भेजने की बात करते हो, पाराचनार में अहले सुन्नत से मिलने की बात करते हो, तो मैं भी डंके के चोट पर कहता हूँ, अगर तुमने पाराचनार का रुख किया तो तुमको यहाँ से गुजरने का भी मौका नहीं देंगे। हम भी इंशाअल्लाह ताला अपने अहले सुन्नत के हक में जिहाद का ऐलान करेंगे। यहाँ के कानून को रोकने के मुतालबा करता हूँ, गिलगित के कानून को रोको। मेरे मुकाबले में ये है, मेरे मुकाबले में, आपके मुकाबले में ये है। 4-5 आदमी यहाँ हमारे ब्यामर में फेसबुक पर, जिनके घर में भी हैसियत नहीं, फेसबुक पर 4-5 आदमी अपने आप को दानिश्वर बनाकर अगर वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ से अहले सुन्नत वल जमात के जज्बात को कम करेंगे या दीनी गैरत कम करेंगे, फिर कवायत का नाम देकर दूसरे नाम, ये उनकी गलती है। जो ये वाकया पारचनार के मोमिन के साथ जो ये वाकया हुआ है, इसका हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत की नाअहली समझते हैं। लिहाजा हम ये हमेशा इस मजलूमियत को हम सहते हुए हमेशा हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे इक़दाम से लोगों को रोकें, दहशतगर्दों के हाल के ऊपर छोड़ के मत रखें। और हमारा ये मुतालबा है कि अगर हुकूमत अगर संभाल नहीं सकता है तो फिर हमें इजाज़त दे, हम संभालना हम खुद जानते हैं इन दहशतगर्दों को। हमारे पारचनार के मोमिनीन जो कई सालों से इससे जुल्म बर्बरियत के शिकार होते हुए आ रहे हैं, और इस वक्त भी 1 महीने पहले बाकायदा 1 महीने से उनके ऊपर हर तरफ से हमले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत खामोश रहे, इसके बारे में किसी किस्म की कोई बातें नहीं की। कोई इस चीज़ को बचाने के लिए पाकिस्तान को इन एजेंटों के हाथों से आज़ाद करने के लिए रियासती इदारे यहाँ पर काम करें ताकि मुल्क के अमन अमान बरकरार रहे। जी, तो आपने वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाया, और उन वीडियोस से ये बात कंफर्म हो जाती है कि हर कोई अपने मसलक को बगैर किसी तहकीक के सपोर्ट करता है। लिहाजा ऐसे मामले में फ़िरका वाराना फसादात और फंसेंगे। तो जो नौजवान तबका है, जो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ है, और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गिलगित नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर फसादात की ज़द में आए, तो वो क्या करें, इन हालात में उनका क्या किरदार है, आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमारी हर मुश्किल हल होती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आते हैं कि मुझे मेरी जो उम्मत है उसमें से मोमिनीन और मुशरिकीन से कोई खौफ नहीं। मोमिनीन से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किस लिए खौफ नहीं, क्योंकि मोमिन को तो खुदा उसके ईमान की वजह से बाज रखेगा, मगर जो मुशरिक है वो उसका जो मुशरिक है वो उसमें जाहिर होता है, इस वजह से खुदा उसका किला कमा कर देगा। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक ऐसे फर्द से डरता हूँ जो दिल में मुनाफिक होता है और ज़बान से आलिम होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्मत को डराते हैं कि आपके बीच मुनाफिकीन होंगे और उन मुनाफिकीन से डरें। एक और हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखते हैं कि उसमें मेरे हुज़ूर फरमाते हैं कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में इक्तसादी फ़क्र और गुर्बत का डर नहीं। फ़क्र मेरी उम्मत को तबाह नहीं करेगा। मैं अपनी उम्मत के बारे में एक और चीज़ से खौफज़दा हूँ, वो है कर्ज फिक्री, बदफिक्री, जहालत व नादानी। इस हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से जो खौफज़दा है वो नादानी है, यानी कम फिक्री है, तहकीक न करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, उसमें हम देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि 2 तरह के आदमी ने मेरी कमर तोड़ डाली है। याद रखें कि अगर कोई गुनाह करता है तो अपने लिए करता है, लेकिन वो कौन सा आदमी है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर तोड़ते हैं? एक राज फाश करने वाला आलिम और दूसरा परहेज़गुज़ार जाहिल, इबादत करने वाला जाहिल। अभी हमने जितनी भी अहादीस आपके सामने पेश की, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को खबरदार करते हैं 2 तरह के लोगों से, एक जाहिल आदमी से
اور دوسرا منافق آدمی سے۔ خوارج کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی، ان کے خلاف مولا علی نے کافی باتیں کہیں، لیکن کسی ایک قول میں بھی مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ دکھاوے کی عبادت ہے، کبھی نہیں کہا مولا علی نے، حالانکہ وہ عبادت گزار تھے، عبادت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے تھے، لیکن کیا تھے؟ کم فکری تھی ان میں، وہ دین کے بارے میں کم علم رکھتے تھے اور اسے تعویلات نکالتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ ان کی لپیٹ میں آتا ہے اور دین کا رخ کسی اور جانب موڑتے تھے۔ آج بھی ہمارے دور میں ایسے ہیں۔ تو مولا علی نے ان کے خلاف جنگ کی۔ یہاں پہ ایک ویڈیو میں جو میں نے شروع میں پلے کی تھی، ایک نوجوان جو اکثر ویڈیوز بناتے ہیں، چلا سے ان کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدو کی اس کی جو زبان تھی بہت تلخ تھی، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، وہ کہتے ہیں کہ پارا چنار میں جو کچھ ہوتا ہے، گلگت بلتستان کے حالات کو امن رہنے دیا جائے، وہاں کے معاملات کو یہاں پہ کیوں لاتے ہیں؟ یہاں پہ میرے بھائی سے ایک میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو، کسی کے اوپر ظلم ہو، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں؟ آیا آپ اس کے لیے آپ یہ ریزن پیش کرتے ہیں؟ اسلام تو کہتا ہے، اسلام تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کہتا ہے، اسلام تو مظلومین کے ساتھ دینے کی بات کرتا ہے، اسلام تو جو ظالمین ہیں ان کے خلاف جہاد کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کہیں دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہو تو ہم خاموش رہیں، بھئی ہمارا ایریا سفر ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو ظالمین کو پہچاننا پڑے گا، آپ کو مظلومین کو پہچاننا پڑے گا۔ کیا فلسطین میں اسرائیل جتنے مظالم ڈھاتا ہے، ہم یہ کہہ کے چپ رہیں بھئی ادھر جو ہوتا ہے وہاں کی گورنمنٹ دیکھے گی، وہاں کے مسلمان دیکھیں گے، ہم ان کے حق میں، ان کے جناب علی، ان کے دشمن کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے؟ آیا ہم خاموش رہیں گے؟ یہ تو اسلام کا جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس سے ہم مکر جائیں گے۔ لہٰذا ہم کیسے پہچانیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک جہالت میری جو امت ہے اس کو لے ڈوبے گی، اور دوسرا منافق۔ سب سے پہلے جہالت کو ختم ہم کیسے کریں؟ جہالت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بین المسالک ہم سٹڈی کریں، شیعہ سنی کی کتابوں کو پڑھیں، سنی شیعہ کی کتابوں کو پڑھیں۔ ہم میں ڈیفرنسز بہت ہی کم ہیں، لہٰذا امریکہ اور اسرائیل ہمارے انہی جو ڈیفرنسز ہیں ان کو استعمال کر کے ہمیں آپس میں لڑاتا ہے۔ جب تک شیعہ سنی کے قریب نہیں آئے گا، شیعہ سنی کے قریب نہیں آئے گا، ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ ہم مولوی کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو یہ نفرت جاری رہے گی، اور جو مولوی ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اسے ڈالر آتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمانوں کا آپس میں لڑاتا ہے، یا پھر اس میں کم فہمی ہے، اس پہ باریک بینی سے وہ اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آپ کو نہیں پتا کہ کسی مسلمان کا خون بہانا کتنا بڑا ظلم ہے، عالم دین بہتر جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان عالم دین کو سپورٹ کرنا ہوگا جو مسلمانوں کا آپس میں ملانے کی بات کرتے ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جبکہ وہ عالم دین جو مسلمانوں کا آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں، سمجھ لو وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں دیتے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے کیوں نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو جہالت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی کتابوں کو، احادیث کو سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا۔ بھئی ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارے بیسک جو دین کے آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ہے، ہماری ڈیفرنسز بہت کم ہیں۔ بھائی اختلاف تو بھائی بھائی میں بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو ڈیبیٹ کے ذریعے کم کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ اہل سنت کے مقدسات کے خلاف ہمارے مجتہدین نے آلریڈی فتویٰ دیا ہوا ہے کہ آپ ان کے خلاف نہیں بول سکتے، حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے جو نوجوان ہیں یا عالم دین ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تکفیر نہ کریں۔ آپ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، بھائی ایسی بات نہیں، وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا گلگت بلتستان کے نوجوان کو آپس میں اس تفرقے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنا جو جدوجہد کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کے قریب آنا پڑے گا۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو اتنا شہید کیا، اس کے لیے تو ہم کبھی ایک نہیں ہوئے؟ جب بھی مسلک کی بات آتی ہے ادھر سے یہ شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں، آج سارا فلسطین میں کیا ہو گیا ہے؟ آج پھر دیکھو جب بھی مسلمان مرتا ہے، مارنے والا مسلمان ہے اور قتل ہونے والا بھی مسلمان ہے، اور یہ کس کی ماں پہ ہے؟ یہ امریکہ اور اسرائیل کی ماں پہ۔ وہ ان عالم دین کو، ان لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں جو کج فکر رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، جو جہالت ہیں،
منافق وہ ہوتا ہے کہ جو دل پہ کچھ اور ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں منافقین کو پہچانا ہوگا, ہمیں جہالت دور کرنی ہوگی. جب تک جہالت اور منافقین سے ہم دور نہیں رہیں گے یہ ہوتا رہے گا. آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ شام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ, اسرائیل اور رجب طیب اردوان ترکی, انہوں نے یہ محاذ کھولا ہے. آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کی میڈیا بھول گئی ہے, مسلمان بھول گئے ہیں بھائی فلسطین کو, سارے اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. آج مغرب نے جب اسرائیل فتح نہیں کر سکا فلسطین کو, فلسطین کے ان شہداء کا خون رنگ لایا, اور وہاں پہ اس کو جب شکست کا سامنا ہوا تو اپنے اس شکست کے سامنے سے بچنے کے لیے, اپنا منہ چھپانے کے لیے اس نے مسلمانوں کے ملک کے اندر پھر ایک جناب علی جہاد کے نام پہ ایک لشکر تیار کیا پورا, اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ادھر مارنے والا بھی مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان ہے. تو لہٰذا ہمیں پہچاننا ہوگا ان میں سے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے, دشمن کی ماں پہ کون لڑ رہا ہے. بھائی یہ جو لشکر ابھی شام میں آیا ہے اس کو تو اسرائیل کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی. اس کی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, اس نے کسی ایک بھی یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف نہیں بولا ہے. تو لہٰذا مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں نوجوانوں سے ایسے ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کریں جن سے آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں. ان عالم دین کے خلاف آپ نکلیں جو شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑاتے ہیں. کسی ایک بندہ کوئی بری بات کہتا ہے, وہ دونوں مسلک میں ہو سکتا ہے, اس کی آڑ میں آپ معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں. یہ کہاں کا اسلام ہے بھائی؟ آپ رستے میں آنے والے مسافروں کو مارتے ہیں, چاہے وہ شیعہ مارے چاہے وہ سنی مارے. پارا چنار میں جو بھی جس کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. بھئی ایک انسان کا جو خون ہے وہ بہت ہی افضل ہے. تو لہٰذا گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو باہر نکلنا پڑے گا. ہم یار مسلمان کب تک یوز ہو جائیں؟ ہم کب تک غیروں کے ہاتھوں دہشت گردی کرتے رہیں؟ آیا آپ کو کیا لگتا ہے ایٹم بم امریکہ برساتا ہے لیکن جب بھی ٹیررسٹ کا نام آتا ہے تو داڑھی والا مسلمان کیوں دکھاتے ہیں؟ اسی کج فکری کی وجہ سے, اسی نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کی, کہ ہم ہمیشہ غیروں کے ہاتھ یوز ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ ختم کیوں ہوا؟ آپس میں انتشار کی وجہ سے. برصغیر میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیوں ہوا؟ مسلمانوں کی وجہ سے. بادشاہ آرام پرست ہو گئے, ہندوؤں کی عورتوں سے شادی کیا, اور برطانیہ نے ان کو تحائف دیے, اور اس پہ وہ دین اسلام کے بیسک آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں آئے, جس کی وجہ سے ہاتھ دھونا پڑا. اور آج فلسطین پہ ایسا کیوں ہے؟ آپس میں لڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. اور جب آپ کو یاد ہوگا 2012 میں جب داعش نے ادھر شام کے اوپر حملہ کیا تو داعش جس بے دردی سے مسلمانوں کو قتل کرتے تھے, ذبح کرتے تھے, اور وہ ذبح کی جو ویڈیو جب وہ فیس بک پہ اپلوڈ کرتے تھے تو اس پہ فیس بک سٹرائک نہیں دیتا تھا. کیا اتنا دیا عقل نہیں مسلمانوں کو؟ ابھی آپ کریں نا, آپ فیس بک پہ کافر لکھ کے آپ کوئی پوسٹ کریں تو فوراً آپ کو سٹرائک آتا ہے, وہ آپ کی پوسٹ وہ ڈیلیٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت اتنی زیادہ پوسٹ, بھائی خون خرابے کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی تھی, لیکن سوشل میڈیا نے کبھی اس پہ سٹرائک تو نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اسلام کا مسخ شدہ چہرہ یورپ کو دکھانا چاہتا ہے. دیکھو بھائی اسلام اس طرح سے ہے, یہ لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے نفرت کریں, اس کے قریب بھی نہ آئے, اور ہم آپس میں اپنی گردنیں اڑاتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کریں. تو لہٰذا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی. میری گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں. ابھی تو مطلب الحمدللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں کافی آسانی ہو گئی ہے کہ ہم ان عالم دین کے پیچھے نہ جائیں جو لڑانے کی بات کرتے ہیں, جو قتل و غارت کی بات کرتے ہیں. ان کو کہیں بھئی آپ مسلمان کسی کے مارنے کی بات کرتے ہو, آپ فلسطین میں جائیں نا, اسرائیل کے خلاف آپ کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ ادھر جا کے فتوے دیتے ہیں آپ کیوں مسلمانوں کے آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.